बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया के सर पर जो अभी तक भूत सवार है कि पाकिस्तान से उसने अपनी जो शिकस्त उसने खाई है मई में, उसका बदला लेना ही लेना है। आज डिस्कस करेंगे कि इंडिया कैसे अपनी जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं तीनों ही फोर्सेस की, उन्हें कैसे कैरी आउट कर रहा है और किन इलाकों में इंडिया फोर्सेस की ये जो एक्सरसाइजेस हैं इन्हें कर रहा है। ये भी देखेंगे कि इंडिया की जो प्रोफेशनल तैयारियां हैं, प्रोफेशनल प्रिपरेशंस हैं, वो किस हद तक जारी हैं और कैसे चल रही हैं। शायद इंडिया इस अपनी शिकस्त को, हज़ीमत को भूल जाता, लेकिन आए दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जाने वाली जो बयानात हैं वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। पिछले ही दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के ब्रांड न्यू 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स को मार गिराया। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया के 6 से 7 जहाजों को मार गिराया। ये स्टेटमेंट्स शायद इंडिया को सोने नहीं दे रही। इंडिया में बेचैनी है जो बढ़ती ही चली जा रही है। इंडिया चाहता है कि किसी ना किसी तरह से वो पाकिस्तान से अपनी इस शिकस्त का बदला ले। अब जो इंडिया ने प्लान बनाया है, उसका प्लान है कि एयर फोर्स से तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अब इंडिया नेवी की तरफ रुजू कर रहा है कि हम अपनी नेवी की तरफ से पाकिस्तान के समंदरों पर, जो पाकिस्तान के समंदरों के रखवाले हैं, उनसे बदला लिया जाए। पाकिस्तानी नेवी जो है वो भी फुली कह लें कि तैयार है। उसकी प्रिपरेशंस जो है मुकम्मल तौर पर अपने तमाम तर जो वसाइल हैं उनको पुरकार लाते हुए बिल्कुल रेडीनेस है कि किसी भी जारहियत का जवाब कैसे दिया जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं कि पाकिस्तान और नेवी जो है इसकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं और इंडिया के पास क्या कुछ है और पाकिस्तान के क्या कुछ पास है, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें कि इंडिया जो है वो तकरीबन अपनी 2 हफ्ते पर मुश्तमिल एक लॉन्ग टर्म कह लें कि जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं, जिन्हें NCW कहा जाता है, यानी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्रिपरेशंस एक्सरसाइजेस जो होती हैं NCW, इसमें तमाम जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जो है, इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और इनके तमाम जो सिस्टम्स होते हैं वॉरफेयर के हिसाब से उन्हें आपस में इंटीग्रेट किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान ने मई में अपने तमाम जो कह लें कि एसेट्स से वॉरफेयर के हवाले से उन्हें इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। अब इंडिया ने शायद उसी मार्के से ये सीखा है और अब जो इंडिया की कह लें कि इधर रन ऑफ कोश के इलाके में, हैदराबाद दक्कन के एरिया में जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं, वो जैसलमेर के पास वो इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें इंडिया अब NCW बेस्ड यानी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। अगर तो इन 10-12 दिनों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करता तो फिर यही समझा जाएगा कि इंडिया अभी तक फुली तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडिया छेड़खानी करता है तो फिर इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि इंडिया अब नेवी से अपनी जो फोर्सेस है उसका मुजाहरा करने जा रहा है। अगर तादाद की बात की जाए तो तादाद में वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। मुझे उलमा साहब का शेर याद आ रहा है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। यानी काफिरों को अगर आप गज़वा बदर से देख लें, अब तक हमेशा उनके पास
جو اسلحہ ہے اور جنگی جو ساز و سامان ہے اس کی وافر مقدار رہی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے وہ کہ وہ ہمیشہ ہی زیادہ رہی ہے، لیکن ایمانی جذبے کے لحاظ سے مسلمان ہمیشہ اپنی جنگوں کو فتح کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ نیوی کے سلسلے میں بھی کچھ اس طرح کی ہی کہنے کہ ہمیں فگرز ملیں گے۔ پاکستان نیوی کی جو مکمل طور پر تعداد ہے ٹروپس کے لحاظ سے وہ تقریباً 30,000 ہے۔ 30,000 پاکستان کے پاس ایکٹیو جو ڈیوٹی پرسنلز ہیں وہ نیوی میں سرو کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس دگنی سے بھی زیادہ تقریباً 70,000 کے راؤنڈ باؤنڈ نیوی کے ڈیوٹی پرسنلز ہیں جو ایکٹیو ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 5,000 ریزروز ڈیوٹی پرسنلز بھی ہیں، لیکن وہ ریزرو میں ہیں، لیکن جو مکمل طور پر کہنے کہ سرو کر رہے ہیں وہ 30,000 ہے تعداد کے لحاظ سے، لیکن انڈیا کے پاس 70,000 ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگر ان کے ایسٹس کی بات کی جائے تو 293 ٹوٹل ایسٹس ہیں انڈین نیوی کے پاس، جبکہ پاکستان نیوی کے پاس 121 نیول ایسٹس ہیں۔ ان کی اگر بات کی جائے تو ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں سب سے جو زیادہ جسے انڈیا کو اپنے اوپر بھروسہ ہے یا کہنے کہ جس کا مان ہے، وہ انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جس میں سب سے زیادہ انڈیا جو آج کل جس کی بات کر رہا ہے اس کا نام ہے INS وکرانت۔ INS وکرانت جو ایئر کرافٹ ہے یہ انڈیا کا کہنا ہے کہ دوسرے ایئر کرافٹ کی بنسبت زیادہ ماڈرن اور زیادہ فیسیلیٹیشنز اس میں زیادہ ہیں جنگی اعتبار سے، جبکہ پاکستان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ڈسٹرائرز کی تو ڈسٹرائرز انڈیا کے پاس 13 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس نیل ہے، یعنی پاکستان کے پاس ڈسٹرائرز بالکل بھی نہیں ہے۔ فریگیٹس کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس 14 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 9 فریگیٹس ہیں۔ اسی طرح جو سب میرینز ہیں انڈیا کے پاس وہ 18 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس محض 8 سب میرینز ہیں۔ اور پیٹرول ویسلز جو ہیں وہ انڈیا کے پاس 135 ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 69 ہیں۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر جو کیریئرز ہیں، ہیلی کاپٹر کیریئرز ہیں وہ نہ انڈیا کے پاس ہیں اور نہ ہی پاکستان کے پاس ہے۔ یہ تو ایک عمومی سا جائزہ ہم نے لیا ہے دونوں فورسز کے پاس کہ ان کے پاس ایسٹس کون کون سے ہیں، تو ظاہری بات ہے انڈیا اپنے ایکٹیو ڈیوٹی پرسنلز اور ایسٹس کے لحاظ سے پاکستان نیوی سے بہت بڑی فورس ہے۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ساحلی پٹی ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی انڈیا کا ساحلی جو علاقہ ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے کور کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے اسے مینس پاور کی بھی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا کے پاس مینس پاور اور اس کے علاوہ ایسٹس بھی اسے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں۔ آگے ذرا چلتے ہیں تو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ NCW جو ہے نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر، اس میں اب کیا کیا جائے گا۔ انڈیا اپنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو ایک کہنے کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہا ہے، جیسے تسبیح میں ہم دانے پرو لیتے ہیں، اسی طرح سے 3 فورسز کو ایک ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے کہنے کے بیک وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام فورسز کو ایک سیٹلائٹ کے تھرو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اور پھر ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی جگہ بیٹھ کر تمام فورسز کی جو کیپیبلٹی ہے اور ان کے ورک کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور انہیں انسٹرکشنز بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ اب انڈیا اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ بات سے آگے ذرا بات کریں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا کس صورت سے، کس سائیڈ سے، کس طرف سے پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے، تو وہ یہی رن آف کچھ کا انڈیا جو میں یہ ایریا ہے پاکستان میں سر کریک کا جو ایریا ہے، اسی ایریے سے جو انڈیا ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ پاکستان نیوی کی طرف سے متعدد بار یہ بیان دیے گئے ہیں۔ نیول جو چیف ہیں ہمارے، انہوں نے بدنگ یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب مکمل طور پر اپنی تیاریوں میں نہ صرف مصروف ہے بلکہ مکمل کر چکا ہے، اور کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت بھرپور رکھتا ہے۔ یہ بات نیول چیف نے سر کریک پر جا کر کہی،
اور انہوں نے اپنی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں، پیشہ ورانہ تیاریاں ہیں، اس کی بھی کچھ جھلکیاں میڈیا کو دکھائی ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان نے جو ترکی سے تگرل لیول کے اور سیریز کے جو جہاز خریدے ہیں، انتہائی ماڈرن یہ شپس ہیں، وارفیئر شپس ہیں، جن کے آنے سے پاکستان کی نیوی کی جو صلاحیت ہے اس میں بھرپور اور خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق ایک اور بات بھی ہے کہ انڈیا نیوی کی طرف سے، نیوی کے لحاظ سے کبھی بھی پاکستان پر اٹیک نہیں کرے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوتوا جو ہے، ہندوازم جو ہے، اس میں پانیوں میں لڑنے کی ایک کہنے کے سختی سے ممانعت ہے کہ پانیوں میں جنگیں نہیں کی جانی چاہیے، نہیں کرتے۔ تو ہندوازم جو ہے وہ ہندوؤں کو اس جنگ سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور یہ جو نظریہ ہے بڑا گہرا ہے ان ہندوؤں میں کہ ہم پانیوں میں لڑنے کی بجائے یا فضاؤں میں یا زمینوں میں جنگ کر سکتے ہیں، پانیوں میں نہ لڑیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مودی سرکار جو ہے یہ پاکستان کو دکھا دے بھی رہی ہے، کسی اور طرف سے شاید اٹیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں اس کی طرف سے یہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان الحمدللہ اپنے تمام تر جو وسائل انہیں بروئے کار لاتے ہوئے تمام تر اپنی جو کہنے کے تیاریاں ہیں انہیں مکمل کر چکا ہے، اور ہر طرف سے پاکستان چوکس ہے بالکل۔ اگر انڈیا یہ چاہے کہ وہ افغانستان والی سائڈ سے پاکستان کو انگیج کر کے اور مشرق والی سائڈ سے حملہ کرے تو پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ تقریباً پچھلے 20-25 سالوں میں پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی صورت حالت جنگ میں ہیں، تو ان کی جو پریپیئرنس ہے، تیاریاں ہیں، پروفیشنل تیاریاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فورسز ان دا ریجن میں کوئی بھی فورسز اتنی دیر سے اپنی سالمیت کے لیے اپنی مختاری کی جنگ نہیں لڑ رہی جتنی دیر سے پاکستانی فوج اپنی یہ جنگیں لڑ رہی ہیں مختلف مقامات پر۔ اور الحمدللہ پاکستانی فورسز کے پاس نہ صرف تجربہ ہے بلکہ ایمانی قوت بھی بہت زیادہ ہے، جو انہیں لڑنے پر نہ صرف مامور کرتی ہے بلکہ انہیں لڑنے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرف سے پاکستان پر اٹیک کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی سندور 2.0 کا ڈرامہ رچانا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ لیکن جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ ٹیبلز پر ہی باتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستانی اور انڈین جو عوام ہیں وہ کسی صورت بھی جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سیاستدان، مودی جیسے جو سیاستدان ہیں، وہ اپنے سیاسی فائدے لینے کے لیے تو جنگوں کا ڈرامہ رچا سکتے ہیں، لیکن جو دونوں ممالک میں بسنے والے لوگ ہیں وہ کسی صورت بھی جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے جو پاکستان اور انڈیا اپنے ڈیفنس پر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہی پیسہ اپنے لوگوں کے ویلفیئر اور ان کی پراسپیرٹی پر خرچ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستانی اور انڈین پیپل جو ہیں وہ زیادہ پراسپر اور زیادہ فائنینشلی مضبوط ہو جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔